मकसद की शक्लें चाहे कैसी ही हों, उसका नुक्ता मास्का एक ही है, कामयाबी। वो कहते हैं ना कि मंजिल वो जो मिल जाए, जिंदगी जो गुजर जाए। अब रास्ते जैसे भी हों, अनजाने दुखों और अजनबी खुशियों को दोस्त कर ही देते हैं, पर सांसों की डोर में गुंधे रिवायात के बीच सांस भी तो लेते रहते हैं। जंगल उगते रहते हैं, मुसाफिर चलते रहते हैं। सफर क्या है जो हमें ये बता सके कि हम कौन थे, और ये भी कि हम क्या बनने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क, डीसी और डैलस में मैंने जाना कि वहां बसने वाले पाकिस्तानियों की क्या कहानियां हैं। अब मेरी मंजिल है लॉस एंजलिस और शिकागो। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि वो क्या अवामिल थे जो इन पाकिस्तानियों को इन शहरों में ले आए। लॉस एंजलिस क्रिएटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हॉलीवुड की इस शहर में मौजूदगी है। इस शहर के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद क्रिएटिव इंडस्ट्री से वाबस्ता है। लॉस एंजलिस आबादी के एतबार से अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद दूसरा और कैलिफोर्निया स्टेट में सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपने खूबसूरत साहिलों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। तारिक मिर्जा, जो टीएम के नाम से लॉस एंजलिस में जाने जाते हैं, कम उम्री से ही जानते थे कि उनकी मंजिल क्या है। हालांकि उनके वालिदैन ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। अच्छा टीएम, आप 1970s में यहाँ पढ़ने आए थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेने, और फिर आपने सोचा कि अब डिग्री नहीं मुकम्मल करनी है, अपने म्यूजिक, अपने पैशन को फॉलो करना है। और जब आपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई तो उनका फिर क्या रिएक्शन था? जी, यू नो, मैं एक वन ऑफ द वेकेशंस आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। उधर मैंने न्यूज़ दी अपने पेरेंट्स को कि यू नो मुझे आई नीड टू कीप म्यूजिक इज़ व्हाट मेक्स मी हैप्पी एंड आई वांट टू कंटिन्यू इन म्यूजिक। तो ऑब्वियसली वो इतना खुश तो नहीं हुए, दे वर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, बट देन माय फादर, उन्होंने कहा कि डिग्री मुकम्मल कर लो, फिर हाँ, ये तो सब बोलते हैं ना, बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की होगी, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन एंड एवरीथिंग, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो. But my father understood after we had a good chat, and he said, look, you know, if that's what's going to make you happy, so you should do that, pursue that, and you know, so I said, excellent, I love that. चले, आपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया एक तरीके से, आप वापस आए, थोड़ा प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो, वापस आए, फिर यहाँ आकर फिर क्या किया आप अपने आप को? फिर मैं उस वक्त मैं डैलस में था, डैलस टेक्सास. So I was still going to college. I was going to college and playing music. I had a lot of concerts out there, and you know, छोटी-छोटी चीजें ये they give you inspiration and to keep going. लॉस एंजलिस अपने माहौल की वजह से एक ऐसी जगह है जो ज़हन को वुसअत देता है। इस सैंटा मोनिका बीच पर जहां टीएम का रिहर्सल हॉल है, वहीं दूसरी तरफ रहते हैं कामरान पाशा, जो तालीम के एतबार से वकील है, लेकिन अब हॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम कर रहे हैं। अदालत की सीढ़ियों से हॉलीवुड की तरफ उनका आना कैसे हुआ? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था और मैं न्यूयॉर्क सिटी में आया था 1970s में, और बचपन में देख रहा था टीवी शोज़ और मूवीज़, और सब मुसलमान और पाकिस्तानीज ऑलवेज विलन होते थे उसमें, टेररिस्ट होते थे या कोई बेवकूफ़ शेख जो है, या कोई ऐसी बेवकूफ़ी के होते थे रोल्स। मैं कहता हूँ ये सब दुनिया का इमेज हमारा नेगेटिव आ रहा है हॉलीवुड से,
تو بچپن سے میں نے سوچا تھا کہ کوئی چینج نہیں کرے گا انلیس کوئی مسلمان یا کوئی پاکستانی آئے گا ہالی ووڈ میں. تو یہ میرا بچپن کا پلان تھا کہ کوئی طریقے سے کیسے پہنچ جاؤں ادھر. تو کوئی زیادہ پاکستانی ہے ہی نہیں ادھر ہالی ووڈ میں, تو میں نے سوچا چلیے جا کے میں لا پڑھ لوں گا, مے بی لا کے ساتھ کوئی جاب مجھے مل جائے گا لاس اینجلس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں. اور اللہ کے رحم کے ساتھ جب میں لا اسکول میں تھا میں نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا ایسے شوق سے, اور پتہ چل گیا وہی اسکرپٹ بچ گیا پیراماؤنٹ کو, اور میرا کریئر شروع ہو گیا. اور اس کی تو نامینیشن بھی ملی ہے, اور وہ زبردست بہت ہٹ تھا, پاپولر تھا. ہاں, وہ سلیپر سیل میں ایک شو تھا سلیپر سیل, جو اس میں مسلمان جو FBI ایجنٹ ہے جو القاعدہ کو فائٹ کر رہا ہے, تو وہ شو پہ تو گولڈن گلوب نامینیشن ملے تھے. کامران پاشا کے برعکس زارا کو بچپن ہی سے اندازہ تھا کہ وہ بننا کیا چاہتی ہیں. Ever since I was a little girl, I knew that I wanted to be a storyteller in one medium or another. And I decided to professionally pursue a career in the performing arts, really in the middle of college. I decided it was something I really wanted to try and do as my career. It's just something I've always had a passion for, and I was very fortunate that my family always supported us going after our passions. لیکن ایکٹنگ یو نو اٹس ویری ویری اکنامکلی وائبل نہیں ہے اتنا خاص طور پہ. سو وین یو وینٹ ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹولڈ دیم کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے, تو ان کا پھر کیا ریئیکشن تھا؟ Well, you know, it's interesting. My family, on my father's side of the family, we have a little bit of a connection with Bollywood. So my father was very familiar with, the Indian film industry. Aamir Khan is your cousin, that actor. Right, exactly. And my grandfather was a Bollywood film director in the 1940s. And so my father, because he had grown up in that sort of environment, he didn't see it as something completely out of the norm. But he said to me, that's great that you want to do this. Maybe you should also get an MBA. His concern was always, be sure you can support yourself financially. That was the most important thing. He wanted all his daughters to be financially independent. اپنے پیشن کی تسکین کے لیے زارا واشنگٹن DC سے لاس اینجلس منتقل ہوئیں, اور اب وہ تھیٹر ایکٹر اور سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور ریڈیو کے لیے بطور وائس اوور آرٹسٹ بھی کام کر رہی ہیں. But surely you were a small person once, Miss Trunchbull, weren't you? I was never a small person. I would love to be something like a Walt Disney, a Pakistani American Walt Disney, who's a woman. لاس اینجلس میں جہاں ہر جگہ میں نے ہالی ووڈ کا کریز دیکھا, وہاں ایک ایسی پاکستانی خاتون بھی آباد ہیں جو امریکہ بیٹھ کر پاکستانی آرٹ کی پروموشن کر رہی ہیں. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کس طرح اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے, بہت فارغ ٹائم تھا. پھر کوئی 17-18 ایئرز بیک میری والنٹیئر میں نے کرنا شروع کیا پاکستان آرٹس کاؤنسل کے ساتھ. اب میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان آرٹس کاؤنسل کی, اینڈ بہت ساری مصروفیات اس کے علاوہ بھی ہیں, تو اٹس بہت ساری انوالومنٹ ہے آرٹس کے لحاظ سے اور باقی دوسری چیزوں. کس قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب خاص طور پہ پاکستان سے اتنا دور ہوں, تو یہاں پر آرٹ کلچر, پاکستانی آرٹ کلچر اتنا تھرائیونگ ہے؟ اتنا تھا نہیں, لیکن ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے بہت ہو رہا ہے. اور مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں اور ہم یہاں پہ اتنے فریڈم کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جتنا موقع ملتا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا, اور پاکستان کی جو یہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے ایتھنک پاکٹس ہیں اور جو ان کا اپنے انڈیویجول کلچرز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرنے کا یہاں پہ, تو وہ موقع میرے خیال سے اگر میں پاکستان میں ہوتی تو وہاں پہ بھی نہیں ملتا مجھے.
لاس اینجلس جہاں ایک طرف آرٹ اور کلچر کا مرکز ہے، وہیں اس کی ایک اور پہچان ایروسپیس اور سائنس کی فیلڈ میں ترقی بھی ہے۔ اس فیلڈ میں بھی پاکستانی امریکیوں سے پیچھے نہیں، جیسا کہ اسد آبدی جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا LA میں الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں، وہ ان 3 خوش نصیب پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے لیے منتخب ہوئے۔ اسد آبدی نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی 3rd ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کے ممبر بھی ہیں۔ PhD کرنے کے بعد میں انڈسٹری میں گیا تھا، اور یہاں کی بڑی مشہور لیبارٹری بیل ٹیلی فون لیبس ہوا کرتی تھی، جہاں پر مجھے موقع ملا 3 سال کام کرنے، جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میرا ارادہ تھا کہ اس کے بعد کسی اور اسی طرح کی انڈسٹریل ریسرچ لیب میں جاؤں، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں UCLA میں ایک ٹیچنگ اپرچونٹی میری ایریا میں ہے، اور وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ میرا جیسے شخص کرے، تو میں نے اسپیکولیٹولی جسٹ آن اے ٹرائل بیسس کہتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ میں یہاں کے دیکھتا ہوں، اور شروع میں مجھے بہت مشکل کام لگا یہ، لیکن ایک دفعہ جب اس کا اندازہ ہوا کہ اسے ٹھیک طرح پڑھانا کیسا ہوتا ہے اور اس کا لطف آنا شروع ہوا، تو پھر وہیں رہ گئے۔ اسد آبدی کی طرح آصف انصاری بھی پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ شمسی توانائی کی دنیا میں آصف انصاری نے بہت نمایاں کام سر انجام دیے، اور اس ضمن میں انہوں نے درجنوں کمپنیوں کی بنیاد بھی رکھی۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایروسپیس انجینئرنگ ہے، تو کالج ختم کرنے کے بعد مجھے آفر ہوئی ہیوز ایئر کرافٹ کمپنی میں، جو کہ کمرشل سیٹلائٹس بنایا کرتے تھے، تو وہاں میں گیا۔ وہاں 6 سال کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کام تو اپنے طور پہ کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے ایک کمپنی بنائی تھی اومنی سسٹمز، جو کہ پہلی ہماری اسٹارٹ اپ تھی سدرن کیلیفورنیا میں، اور خوش قسمتی سے ہمیں ذرا اچھے ایکسائٹنگ قسم کے پروجیکٹس ملے۔ ایک جو کانٹریکٹ ہمیں ملا تھا وہ تھا ایک لونر پراسپیکٹر سیٹلائٹ بنانے کا، جو کہ چاند کی لونر ریسورس میپنگ کے لیے، اس میں بہت سارے انسٹرومنٹس تھے سائنٹیفک کہ پاکستان کے چاند کے اوپر کیا معدنیات ہیں، کیا ریسورسز ہیں، پانی ہے یا نہیں ہے، آئس ہے، تو اس کے لیے ایک سیٹلائٹ کا کانٹریکٹ ناسا نے لانچ کیا تھا۔ تو ان کا اپنا بجٹ تو تھا اس کو کرنے کا، وہ کئی بلین ڈالر کا تھا۔ ہم لوگوں نے پرپوزل دیا تھا $100 ملین میں اسی سیٹلائٹ کو بنایا، اور اس سیٹلائٹ وہ 98 میں لانچ ہوئی تھی، اور اس نے چاند پہ آئس ڈسکور کی تھی، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ایل گور نے جس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا اس زمانے میں۔ کافی بڑی وہ نیوز تھی کہ چاند میں پانی موجود ہے۔ آصف انصاری امریکی صدر باراک اوباما کے کلین انرجی انیشیٹو کا حصہ بھی ہیں۔ لاس اینجلس میں جہاں میں پاکستانی آرٹسٹ اور سائنٹسٹ سے ملی، وہیں شکاگو میں مجھے میر علی سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جو وہاں اس چیز کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں جس کا امریکہ میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ میر، امریکہ میں کرکٹ لیگ بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ آئیڈیا اس طریقے سے آیا کہ بچپن سے ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے آئے ہیں، اینڈ یہاں پہ موو ہونے کے بعد ایسا لگا کہ کمی محسوس ہوئی کرکٹ کی۔ شروعات میں ہم نے پارکنگ لاٹس میں، ٹینس کورٹس میں کرکٹ کھیلنا شروع کی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ گراؤنڈ کیوں نہیں لیا جائے، اور پھر اتنے لڑکے ہو گئے تھے، اسپیشلی بیک دین اتنے نہیں تھے، لیکن اب آنے لگے اور امیگرینٹس پاکستان سے، انڈیا سے وغیرہ، تو دین وی تھاٹ دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آرگنائزڈ۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم نے چھوٹی سی لیگ بنائی پہلے، بٹ الحمدللہ ان دا نیکسٹ پاسٹ 7-6 ایئرس
ہماری لیگ اٹس بن گروئنگ اور اب ماشاء اللہ سے وی ہیو 2 کرکٹ فیلڈز. میر علی نے 8 سال پہلے بطور کرکٹ کھلاڑی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور اس کی وجہ اپنی تمام تر توجہ کرکٹ لیگ اور کھلاڑیوں کی ٹریننگ پر مرکوز کرنا تھی. میں اس ملک میں کرکٹ کو پھیلانا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے ہم واحد آرگنائزیشن ہیں جس نے امریکن سکولز میں کرکٹ شروع کی ہے. 3 سکولز میں یہاں پہ کرکٹ از بینگ پلیڈ ایز اے ٹیم سپورٹ, کیونکہ ہم نے اس کو اٹیک کرنا تھا گراس روٹس پہ, اور یہی بچے کرکٹ کو لے کے ہائی اسکول جائیں گے, یہی بچے کرکٹ کو لے کے کالج لیول تک جائیں گے. تو میرا جو گول ہے 99% آف مائی ایفرٹس میں بچوں میں لگاتا ہوں, وہ دا یوتھ اور جو ینگ پلیئرس ہیں. ہم یو ایس اے کرکٹ ایسوسیشن کے ممبر ہیں. ہمارے لڑکوں کو میں چاہتا ہوں وہ جا کے یو ایس اے کی ٹیم کے لیے کھیلیں. انڈر 15 میں بھی ہمارے 1-2 لڑکے کھیل کر آئے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اڈلٹ ٹیم میں بھی ہمارے لڑکے کھیلیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ایک طریقے سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے مانیٹری ریوارڈ بٹ ایک پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ دیکھو اس لڑکے کے ساتھ میں نے 10 سال محنت کی ہے, لیکن یہ رہا اس کا پھل, آج یہ لڑکا یو ایس اے کی ٹیم کے لیے اوپن کر رہا ہے. ابھی تو آپ کا بیٹا چھوٹا ہے 5 سال کا, خالی اس کو بنائیں گے کرکٹر. ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ اپنا خواب اپنے بیٹوں میں پورا کرتے ہیں. میرا پورا خواب ہے اور انشاءاللہ وہ میرا خواب پورا کرے گا. بولر یا بیٹسمین کیا؟ آل راؤنڈر. آل راؤنڈر. میں بھی آل راؤنڈر تھا, اپنے بیٹے کو بھی آل راؤنڈر بنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کی تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو I'm gonna bring him to Pakistan as well. وہاں پہ اس کو اکیڈمی میں بھی ڈالیں گے, یہاں پہ بھی وہ کھیلے گا کرکٹ, کیونکہ لوگ تو ابھی سے ہی کہتے ہیں کہ یہ تو جاگیردار تیار ہے لیگ کا نیکسٹ اونر.